बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर और पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर कि हमारे बलूचिस्तान में दहशत गर्दी अरूज पर है। और दहशत गर्द कोई भी हो, उसका कोई मज़हब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता। बेगुनाह शहरियों को शहीद करना और हमारी पाक सिक्योरिटी एजेंसियाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ काम कर रही है। हमारी दुआ कि अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत करे। दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में खून का दरिया बहा दिया। दहशत गर्दों ने BLA की तंजीमों ने, जिन्हें भारत की भी पुष्टपनाही हासिल है, उन्होंने मुख्तलिफ वारदातों में 40 लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान भी हुए, जबकि दहशत गर्दों को सिक्योरिटी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई 21 जहन्नुम रसीद कर दिया। और सिक्योरिटी फिर पुरअज़म है कि वो मुल्क में अमन लाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान में देखना होगा ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कहीं हम में तो नहीं कमी। दहशतगर्द तो दहशतगर्द करता ही है। इसका खात्मा होते तक गैर मुल्की इन्वेस्टर नहीं आएंगे। दूसरी तरफ बानी PTI इमरान खान ने जेल में कहा, मुझे 2 मरतबा मारने की कोशिश की गई और इसके जिम्मेदार अहम अदारों के लोगों को उन्होंने ठहराया। क्या इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बानी PTI अडयाला जेल में बंद इमरान खान को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होता है तो ये मुल्क इस इंतशार का मुतम्मल नहीं हो सकता। लिहाजा इमरान खान की सिक्योरिटी और हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। बार बार खाने का उनका अमला क्यों तब्दील किया जा रहा है? क्यों इमरान खान को यह शुबा है? जेल का अमला 5-6 दफा तब्दील किया गया। IG जेल खाना जत मुस्लिम लीग नून के घर का बंदा है। क्या इमरान खान को मार कर PTI तो नहीं खत्म हो सकती? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार दिया गया तो क्या PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? ये मुमकिन ही नहीं है। एक तरफ दहशत गर्द सर उठा रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर मकबूल तरीन जमात को ख़त्म करने के लिए और उसकी लीडरशिप के खदशात को दूर करने की बजाय उन पर सख्तियाँ कर रहे हैं। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि मुझे मारने की साजिश की जा रही है, मैं बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा, मेरी वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा जीना मरना मुल्क के लिए है और मैं इन मैंडेट चोरों को, फार्म 47 वालों को घर भेज के ही दम लूंगा। नाज़रीन, जबकि तीसरी तरफ नाज़रीन हुकूमत अभी तक चीफ जस्टिस फायद ईसा की मुबैना एक्सटेंशन की तमाम तर कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। वुकला बरादरी सरापा एहतजाज है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्हें अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना है, जिम्मेदार सहाफ़ी इस सिलसिले में इजहार कर रहे हैं कि एक्सटेंशन इनकी इस वक्त टेंशन बन चुकी है। आगे ही कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दे के मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को रजीम चेंज के जरिए मुसल्लत कराया PDM को। लिहाजा अब एक्सटेंशन का टेंशन नहीं बढ़ने दी जाएगी। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसी कोई तरमीम की गई, एक्ट लाया गया, तो उसे उड़ा के रख देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक और बात है कि बलूचिस्तान में और KPK में हालात खराब होते जा रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत का एक ही मसला है कि इमरान खान जेल में रहे। 200 से ज़्यादा झूठे मुकदमात में, हर केस में बाइज्जत बरी होने के बावजूद अब तमाम तर तवज्जो फोकस की जा रही है कि इमरान खान को अलकादर में सजा दिलाई जाए, क्योंकि वरना अदरवाइज सितंबर के पहले हफ्ते में इमरान खान के बाहर आने के आईनी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ जो रिमांड पर हैं, बेल के 100% चांस है, लेकिन अदालतों का फैसला ही खत्मी होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ बानी PTI ने एक लफ्ज़ कहा है कि याद रख लें, मुझे ख़त्म करके ये मुल्क में अमन नहीं ला सकते। 2.25 साल PDM की हुकूमत, निगरान हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि इन्होंने 2.25 साल में PTI का ग्राफ यहाँ से वहाँ बुलंदी पर कर दिया है। मैं नवाज शरीफ
اور زرداری نہیں کہ 3 سال کے لیے ملک کے لیے بھاگ جاؤں. میرا اوڑھنا جینا مرنا اور میری عوام کو جو شعور آ گیا ہے اس کے لیے میں جدوجہد جاری کروں گا. ناظرین، بڑی بدقسمتی ہے بلوچستان میں بس سے اتار کر اب تو کسی کا ادھر سے نہیں بیان آیا کہ خاص لوگوں کو شہید کر دیا گیا. مختلف مقامات پر بلوچستان میں دہشت گردوں نے 4 مختلف مقام BL کے لوگوں نے بسوں میں اتار کر لوگوں کو گولیاں مار کر چھنی کر شہید کر دیا کہ اس وقت بلوچستان میں عملاً دہشت گردوں کی گرفت ہے. اور ہماری سیکورٹی فورسز پاک فوج نے دہشت گردوں کی ناکامی کے لیے بلوچستان میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. شہادتیں ہمارے افسر جوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے فوجی جوان ہوئے ہیں. لیکن بلوچستان میں بھارت کی انٹرفیرنس کی وجہ سے امن نہیں ہو رہا. آج بھی گزشتہ روز بھی 14 جوان شہید ہو گئے، جبکہ فورسز نے دہشت گردی کے کئی منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور جوابی فائرنگ میں 21 دہشت گردوں کو عبرتناک انجام پہنچایا اور وہ مارے گئے. سیکورٹی فورسز اس وقت پورے بلوچستان میں آپریشن کو پرائرٹی دے رہی ہے کہ بلوچستان میں امن لایا جائے، اور KPK میں بھی حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے. لیکن حکومت اپنے فرائض سے غافل، اپنے مقدمات ختم کرنے اور PTI کو ختم کرنے پہ لگی ہوئی ہے. اور وہ یہی ایک چاہتی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو کسی طرح سے ایکسٹینشن دے دی جائے، جو ممکن ہی نہیں کیونکہ قومی اسمبلی میں بھی 2/3 میجورٹی نہیں، سینٹ میں بھی نہیں. لیکن سازشی عناصر ہر وقت، اور ان کے ماؤتھ پیس جو ہیں سرکاری ترجمان صحافی، وہ ہر وقت اس قسم کی ریومرز اڑاتے رہتے ہیں. ناظرین، دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بند اور پاکستان PTI کی کور کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. اس سلسلے میں عمران خان کی ہمشیرہ جو عمران خان کی 3.5 سال حکومت رہی، ایک سرکاری عہدہ نہیں لیا، کہیں سرکاری اداروں میں انہوں نے انٹرفیرنس نہیں کی. علیمہ خان نے اعلان کیا ہے کہ ان کا بھائی جو پاکستان کا ہیرو ہے، جس نے کرکٹ کا ورلڈ کپ دیا، 3 کینسر اسپتال دیے، 4 نمل یونیورسٹی بنائی، تو ہم اپنے بھائی کی زندگی کو خطرہ ہے، جیل میں اسے مارا جا سکتا ہے. یہ حکومت اس کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے، عوام اس کے ساتھ ہے. ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. اگر کل کو عمران خان کی حکومت آتی ہے، نہ ہم نے کبھی پہلے سرکاری عہدہ لیا، نہ حکومت میں مداخلت کی، نہ اب کریں گے. لیکن جو لوگ چاہتے ہیں عمران خان اندر رہے، ہم اسے نہیں ہونے دیں گے. ہمیں کل گرفتار کرنے کی بجائے آج گرفتار کریں. اور کچھ عقل کے اندھے جو دونوں وکٹ میں کھیلتے ہیں PTI میں، وہ علیمہ خان اور ان کی بہنیں، جو انہوں نے ہمیشہ جلسوں میں زمین پہ بیٹھی، پبلک میں بیٹھی، الیکٹ حکومت میں عمران خان کی کوئی فائدہ نہیں لیا. یہ کہتے تھے جی علیمہ خان نے اربوں روپے کمایا، 1 روپے کی کرپشن نہیں ڈھونڈ سکے. بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے. لہذا PTI کے کچھ میر جعفر علیمہ حق کو بھی متنازع بنانا جا رہے ہیں. لیکن علیمہ حق کو میں پرسنلی جانتا ہوں، نہ وہ کل کرپشن کی تھی جب حکومت تھی، نہ اب کریں گی. لیکن انہیں کوئی خرید نہیں سکتا، مقدمات طے کر رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان نے جیل میں اہم ترین باتیں کی ہیں. عمران خان نے کہا کہ مجھے 13 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا جیل میں. مجھے جیل میں 2 دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی. پہلے ایک دفعہ گولی ماری وزیر آباد میں، وہ تو آپ سب کے علم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی. انہوں نے کہا کہ مجھے مارنے والے 3 لوگ ہیں جو نام لکھ کے رکھ لیں، یہ میری مقبولیت سے خوف زدہ ہیں، یہ رجیم چینج کے لیے کر رہے ہیں. لیکن نہ میں جھکوں گا، نہ میں ڈروں گا، نہ میں ان سے خوف زدہ ہوں گا، اور میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد جاری کرتا رہوں گا. عمران خان نے کہا کہ میرے کھانے جو چیک کرتا تھا کہ اس میں کوئی ملایا نہیں، ان کو چینج کیا جا رہا ہے. 4 مرتبہ سے زیادہ جیل کا عملہ تبدیل کیا گیا ہے. میرے کھانے میں جو بندہ سیکورٹی کا چیک کرتا تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا کہ وہ ذمہ داری سے کر رہا تھا کہ کوئی ملا نہ دے. انہوں نے کہا میری جان کو خطرہ ہے. انہوں نے کہا یہ موجودہ حکمران 8 فروری کو چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے. انہوں نے کہا گندم سکینڈل میں 3 ارب سے زیادہ کروڑوں روپے کا فراڈ ہوا. اور انہوں نے وزیر داخلہ پر بھی تنقید کی. انہوں نے کہا کرکٹ جسے پاکستان کا ہر بندہ دیکھ رہا تھا،
پہلے امریکہ سے ہارے، اب بنگلہ دیش سے ہار گئے۔ جب سے یہ آئے 2.25 سال سے ملک کی اکانومی کو زمین بوز کر دیا ہے۔ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ مجھ پہ توشہ خانہ چلانے والے 3 کھرب کا گندم سکینڈل کے مرکزی ملزم کون ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے، انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد موجودہ حکمران اور کچھ اداروں نے جعلی الیکشن کرانے میں فارم 45 میں پی ٹی آئی جیتی، 47 میں ان کو کرایا۔ میں ان سب کو معاف کر دوں گا، لیکن جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا انہیں معاف نہیں کروں گا کسی بھی قیمت پر۔ میں آخری دم تک جدوجہد کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا میری بیرون ملک نہ کاروبار ہے نہ جائیداد ہے، نہ میری کوئی پراپرٹی ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے۔ ناظرین، ایک اچھی خبر، تقریباً 1.5-2 سال بعد شہید ارشد شریف کے قاتل تو نہیں پکڑے گئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا ارشد شریف پر جھوٹے مقدمات تھے۔ اگر مقدمات جھوٹے تھے تو نہایت ادب احترام سے پھر کیوں نہیں اس کے ملزمان گرفتار کیے جا رہے؟ آخر کسی نے تو مقدمات درج کرائے تھے۔ اس کی فیملی جس کرب سے گزر رہی ہے، اس کی ماں جو پاؤں پہ چلتی تھی ویل چیئر پہ آ گئی ہے، اس کے بچے روزانہ باپ کو ترس رہے ہیں۔ کب انصاف دو گے جسٹس فائد عیسیٰ صاحب؟ آپ کی عدالت میں کیس ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ درجنوں سینکڑوں صحافی اس وقت حکومت کے ٹارگٹ پہ ہیں، جس کو چاہتے ہیں دمکاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جھوٹے مقدمات کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اغوا کر لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بے روزگار کر دیتے ہیں، اور چند سیٹھ ان کے پلے بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ارشد شریف کے لیے کہتا ہے چپ رہے گی زبانیں خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا۔ ارشد شریف کا لہو آج بھی بولتا ہے، آج بھی اس کی قبر پہ سینکڑوں لوگ جا کے دعائیں پڑھتے ہیں کہ وہ محب وطن تھا، وہ عاشق پاکستان تھا، وہ عاشق رسول تھا، وہ کرپشن کے خلاف تھا۔ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو مروایا؟ یہ سب جانتے ہیں، لیکن کب کرو گے؟ کینیا کی عدالت نے پہلے انصاف دے دیا۔ ارشد شریف کیس میں اب عدالتوں نے بھی گواہی دینا شروع کر دی ہے۔ کینیا کی عدالت ارشد شریف کو پہلے اس کے وقوع کو غلط ثابت کر چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارشد شریف کے شہید کی حق گوئی کے حق میں گواہی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا فیصلے میں لکھا کہ ارشد شریف ارباب اختیار کی جانب سے غیر منصفانہ ہراسمنٹ کا سامنا کرتا رہا، لیکن اس کی مدد نہیں کی گئی، اسے تحفظ نہیں دیا گیا، زمین تنگ کر دی گئی، دبئی گیا، دبئی نہیں رہنے دیا، کینیا میں مروا دیا۔ قاتلوں تمہیں چین نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا یہ مقدمہ تھا، ملک بھر میں ایک سے زیادہ مقدمہ درج ہو ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا اس مقدمے میں 36 صفحات کا کیس لکھا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے خلاف تحقیقات میں صرف ایک ایف آئی آر کی لیکن وہ بھی اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو ارشد شریف بے گناہ ہوگا، کیونکہ میں بہت ساری باتوں کا خود وٹنس ہوں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جب ریاستی اداروں کی جانب سے ایف آئی آر کرائی جائے تو ملزم کو حفاظت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، اور حکومت اس میں ناکام رہی ارشد شریف کو تحفظ دینے میں اور اس کی بیوی اور ماں کو انصاف دلانے میں۔ فیصلے کے مطابق ارشد شریف کے خلاف درج مقدمات ایف آئی آر قانون کی نظر میں برقرار رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے، اتنے جھوٹے بیس لیس بنیادیں ہیں۔ لیکن بھائی مقدمے درج کرانے والوں کو سزا دو، خدا کا واسطہ ہے۔ ارشد شریف کے اہل خانہ نے فیصلے میں لکھا کہ بے پناہ نقصان اٹھایا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ ایک ناحق شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ عمران خان کو مارنے کی حکومت غلطی نہ کرے۔ دوسری طرف آپ کو خبر دے رہا ہوں، حکومت سخت مایوسی کا عالم ہے۔ ایک سیاسی جماعت کا لیڈر ڈپریشن کا مریض ہو چکا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اور کچھ صحافیوں کا خیال ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے یہ حکومت کا سورج غروب ہونے والا ہے اور لٹیروں کو حساب دینا ہے۔ اگر میرٹ پر فیصلے ہوئے اور عمران خان پر مزید القادر میں جھوٹے نہ ہوئے تو وہ بل جلد رہا ہوگا، اور ان کی رہائی حکمرانوں کے احتساب کے دن کا آغاز ہوگا۔ اور عمران خان نے کہا این آر او نہیں، صرف اور صرف انصاف، 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 پاکستان، پاکستان، پاکستان زندہ باد۔